تو میری बाजी ने कल अम्मी से कहा कि मैं इसे 9 बजे छुट्टी दूंगी। और जब 9 बज गए और मेरे बाबा जान मुझे लेने के लिए आए तो मैं ट्यूशन सेंटर से बाहर आया तो मेरे सर में हल्का हल्का दर्द हो रहा था। बाबा जान ने मुझे बताया कि मामू आए हुए हैं और हम सबको गाड़ी पर अपने घर ले जाएंगे। ये सुनकर मैं बड़ा खुश हुआ और यकीन मानिए माजिद रज़ा, मेरे सर का दर्द ही ख़त्म हो गया। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, इस हिकायत से मालूम हुआ कि थकावट कितनी ही क्यों ना हो, सर में हल्का दर्द भी हो रहा हो, जब कभी कोई खुशी की खबर सुनता है तो खुशी की खबर सुनने से थकावट भी कम हो जाती है और अगर सर दर्द हो रहा हो तो वो भी दूर हो जाता है। तो आज हम थकावट के बारे में कुछ सुनेंगे कि थकावट क्या है, इसके असबाब क्या हैं, इसका इलाज क्या है और क्या थकावट पर कोई सवाब भी मिलता है। जी हाँ, और ये भी याद रखें कि थकावट, मेहनत, मुशक्क़त ये हज़रत इंसान के साथ हमेशा से है। आप यूँ समझिए चोली दामन का साथ है। हज़रत सैयदना आदम सफ़ीउल्लाह अला नबीना व अलैहि सलातो सलाम जब जन्नत से ज़मीन पर तशरीफ़ लाए तो आपकी मुशक्क़त का आगाज़ हो गया। हज़रत सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलाम जन्नत से गल्ले के चंद दाने लेकर आपके पास हाजिर हुए और कहा कि आदम, इनकी काश्त कीजिए। चुनाचे आप अलैहिस्सलाम ने इन दानों को ज़मीन में बोया, इनकी काश्त की। जब फसल तैयार हो गई तो आपने उसको काटा, इसमें से दाने निकाले, इन्हें साफ करके पीसा और आटा गूंद कर इसकी रोटी पकाई। जब इतनी मुशक्क़त के बाद रोटी तैयार हुई तो जब रोटी खाने के लिए रोटी तोड़ने लगे तो वो फिसल कर पहाड़ के नीचे गिर गई। आप पहाड़ पर थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भूख भी लगी हुई थी और रोटी के पीछे भागे, यहाँ तक कि थक गए और आपकी पेशानी पर पसीना नमूदार हो गया। आपसे कहा गया, ए आदम, अब आप अलैहिस्सलाम को इसी तरह मुशक्क़त और थकावट से रिज़्क हासिल करना होगा और आपके बाद आपकी औलाद को इसी तरह मुशक्क़त और थकावट से रिज़्क हासिल होगा जब तक वो दुनिया में रहेंगे। तो मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, थकावट, मुशक्क़त ये तो आएगी। और मज़ीद हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के बारे में हज़रत सैयदना सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की तरफ सुर्ख रंग का बैल उतारा गया। आप अलैहिस्सलाम इसके ज़रिए हल चलाते थे और हल चलाते 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 आपकी पेशानी पर पसीना नमूदार हो जाया करता था। और कुरान मजीद में भी मुशक्क़त, मेहनत, इसका भी जिक्र है। जी हाँ, अल्लाह ताला सूरतुल बलद की आयत नंबर 4 में इरशाद फरमाता है, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद, बेशक हमने आदमी को मुशक्क़त में रहता पैदा किया है। तफ़सीर ख़ज़ानुल इरफ़ान में है कि हमने आदमी को मुशक्क़त में रहता पैदा किया कि हमल में एक तंगो तारीक मकान में रहे, विलादत के वक्त तकलीफ़ उठाए, दूध पीने, दूध छोड़ने, कस्बे माश और हयातो मौत की मुशक्क़तों को बर्दाश्त कर ले। मज़ीद उलमा फरमाते हैं कि इंसान की ज़िंदगी का मकसद मुसीबतों और तकलीफ़ों से नबर्द आज़मा होना है। अगर ऐसा ना हो तो इसमें मौजूद अजीम कुव्वतें और सलाहियतें कभी नशो नमा ना पा सकें और ये कतरा कभी मोती ना बन सके। तो जो मेहनत ज़्यादा करते हैं, जो मुशक्क़त ज़्यादा करते हैं, जो कोशिश ज़्यादा करते हैं, फिर वो भी एक दफ़ा मोती बनकर चमकते हैं और उनकी चमक से, उनकी रोशनी से
کئی لوگ مستفیض ہوتے ہیں، تو لہٰذا ہمیں مشقت سے نہیں ڈرنا، امتحان سے نہیں ڈرنا، تھکاوٹ سے گھبرا نہیں جانا۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے سورۃ انشراح کی آیت نمبر 7 میں فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، تو جب تم نماز سے فارغ ہو تو دعا میں محنت کرو، یعنی جب تم ایک عبادت سے فارغ ہو جاؤ تو اس عبادت کی توفیق پر شکر ادا کرنے کے لیے دوسری ریاضت اور عبادت میں مصروف ہو جایا کرو۔ کے بعد دعا کریں، شکر کریں۔ حضرت علامہ علوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری بات نقل فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ بندہ مومن کے لیے مناسب یہی ہے کہ اس کے سارے اوقات یاد و عبادت الہی میں مستغرق رہیں یا دنیا کے ضروری کاروبار میں مصروف رہیں۔ جو ہی دنیا کے کاروبار سے، دنیا کے کام سے فرصت ملے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو جائے۔ بندہ مومن کا بیکار بیٹھا رہنا یا فضول مشاغل میں کھوئے رہنا بڑی بے عقلی اور نادانی ہے۔ یہاں حضرت علامہ علوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک فرمان نقل فرمایا ہے۔ یہ فرمان اتنا بہترین ہے کہ اگر ہم اسے اپنے دل کے گلدستے میں سجا لیں تو ساری زندگی ہمارے کام آئے۔ ذرا غور سے سنیے گا، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے انی لاکرہ ان ارا احدکم فارغا سبحللا لا فی عمل دنیاہ ولا فی عمل آخرتہ، یعنی میں اس بات کو سخت ناپسند کرتا ہوں کہ میں تمہیں نکما بیٹھے ہوئے دیکھوں، نہ تم دنیا کا کوئی کام کر رہے ہو اور نہ تم اپنی آخرت کو سنوار رہے ہو۔ آپ نے فارغن کا لفظ استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ سبحللن کا بھاری روبدار لفظ استعمال فرمایا ہے، اور پھر خود ہی اس کی تشریح فرما دی کہ بیکار نکما جسے نہ دنیا کی فکر ہو نہ عاقبت کا اندیشہ ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے صبح سے شام تک اپنا وقت ضائع کرتا رہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جامعۃ المدینہ کے طلباء، یہی فاروق کی تربیت تھی جس کی برکت سے امت مسلمہ نے چند سالوں میں مشرق و مغرب کی عالمی طاقتوں پر فتح حاصل کر لی اور اپنی عظمت کے جھنڈے 4 دانگے عالم میں گاڑ دیے۔ اور آج جس بے دردی سے آج ہم اپنے قیمتی وقت کو برباد کرتے ہیں، جس سنگ دلی سے ہم اپنے شخصی اور ملی فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی کرتے ہیں، کاہلی کا برتاؤ کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں، بے اعتنائی کرتے ہیں، انہیں دیکھ کر امت کا درد رکھنے والے خون کے آنسو روتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارے نوجوان جن کے دلوں میں اپنی ملت کا درد ہے، جو اپنی قوم کے مستقبل کو درخشاں دیکھنا چاہتے ہیں، جو موجودہ پستی اور انحطاط پر شکوہ سنج رہتے ہیں، کاش وہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ارشاد کو اپنے زندگی کا شعار ماٹو بنا لیں اور یاد رکھیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے انی لاکرہ ان ارا احدکم فارغا سبحللا لا فی عمل دنیاہ ولا فی عمل آخرتی، یعنی میں اس بات کو سخت ناپسند کرتا ہوں کہ میں تمہیں نکما بیٹھے ہوئے دیکھوں، نہ تم دنیا کا کوئی کام کر رہے ہو نہ تم اپنی آخرت کو سنوار رہے ہو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب بھی ایک فرض کی ادائیگی سے فارغ ہوں تو ہمیں دوسرے فرض کے اندر لگ جانا چاہیے کہ اللہ جل جلالہ ارشاد فرما رہا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، اے کاش ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ جب کبھی کوئی تھوڑی سی سخت محنت کرنی پڑے تو پھر سستی کا مظاہرہ نہ کریں بلکہ کسی اور اچھے کام میں لگ جائیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت کے اندر فنصب کا لفظ استعمال ہوا
नसब उस ऐसे काम को कहते हैं जिसको करने से थकावट हो जाए, और ये जाहिर है मामूली नौइयत के काम से थकावट पैदा नहीं होती। वो काम जो बड़े जज्बे और हिम्मत से किया जाता है और जिसमें बड़ी मेहनत और रियाजत करना होती है, वो फ़राइज़ जिनकी अंजाम दही के लिए जिगर पाशियों और शब बिदारियों की ज़रूरत होती है, ऐसे काम की ही तारीफ़ अल्लाह जल्ल जलालुहु ने की है और करने का हुक्म इरशाद फरमाया है। और खुश नसीब हैं वो लोग जो मेहनत और मुशक्क़त को अपना शिआर बना लेते हैं, अपना अंदाज मेहनत के अंदर मेहनत वाला अंदाज इख्तियार करते हैं, अपने आप को मुशक्क़त में रहना पसंद करते हैं, और ऐसे ही लोगों को बड़े बड़े रुतबे और बड़े बड़े अजीम मनसब हासिल होते हैं। दुनिया के अंदर जिसने भी कोई अजीम मकसद हासिल किया, कोई अजीम मकाम हासिल किया, तो वो वही है जिसने मुशक्क़त और थकावट को अपने सीने से लगाया, तो फिर कामयाबी ने उसके कदमों को चूम लिया। तो मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, हमें थकने से नहीं डरना चाहिए कि जब किसी बंदाए मोमिन को थकावट होती है तो इस पर भी सवाब दिया जाता है। हमारे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मोमिन को जो थकावट, बीमारी, परेशानी, खौफ, रंज और गम पहुंचता है, हत्ता के कांटा भी चुभता है, तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल इसके एवज उसके गुनाह मिटा देता है। इसी तरह उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा आयशा सदीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मेरे सरताज सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यानी उम्रे के दौरान मुझसे इरशाद फरमाया कि तुझे तेरी थकावट और खर्च करने के मुताबिक सवाब दिया जाएगा। हज़रत सैयदना अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब क़यामत का दिन होगा तो रोज़ेदार अपनी कब्रों से इस हाल में निकलेंगे कि अपने रोज़ों की खुशबू से पहचाने जाएंगे। उनके मुंह की बू मुश्क की खुशबू से ज़्यादा पाकीज़ा होगी। उनके लिए मुश्क की मोहर लगे हुए दस्तरखान और कूजे होंगे। उनसे कहा जाएगा, खाओ कि तुमने दुनिया में भूख बर्दाश्त की, और पियो कि तुम प्यासे रहे। लोगों को उनके हाल पर छोड़ दो और तुम आराम करो कि तुमने मेरे लिए थकावट बर्दाश्त की। जबकि दूसरे लोग आराम में थे, बस रोज़ेदार खाएंगे, पिएंगे और आराम में होंगे, जबकि लोग हिसाब, मुशक्कत और प्यास की शिद्दत में होंगे। तो मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, इन तीनों अहादीस से मालूम हुआ कि थकावट से बंदाए मोमिन के गुनाह माफ होते हैं, और खुदा की राह में जितनी थकावट ज्यादा होगी, जितनी रकम ज्यादा खर्च की जाएगी, तो सवाब भी इतना ज्यादा मिलेगा। और ये भी मालूम हुआ कि जो रोजे रखकर इबादत में थकावट जो है वो इतनी इबादत किया करते थे कि थकावट हो जाया करती थी, क़यामत वाले दिन वो आराम व चैन से होंगे और अल्लाह ताला की नेमतें तनावुल कर रहे होंगे और तरह तरह के मशरूब पी रहे होंगे। तो मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, हमें भी अपने आप को मुशक्कत में ढालना है और मुशक्कत में कोशिश करके अपनी ज़ात की तामीर करनी है, इसलिए कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। अमीर अहले सुन्नत शेख तरीक़त हज़रत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी रज़वी ज़ियाई दामत बरकातुहुल आलिया ने कैसा प्यारा हमें मदनी मकसद अता फरमाया है कि मुझे पहले अपनी बात की कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। पहले अपनी ज़ात की तामीर करनी है, अपनी ज़ात को मजबूत करना है, एक अच्छा मुबल्लिग बनने के लिए मेहनत और कोशिश करनी है, और फिर सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश में लग जाना है। किसी चैन यानी किसी लम्हे चैन नहीं पाना। हमने अपने इस मकसद को हासिल करने के लिए कोशिश करते रहना है। हमारे बुजुर्गान दीन, हमारे असलाफ बहुत ज़्यादा कोशिश और मेहनत किया करते थे। आइए हज़रत सैयदना मंसूर बिन अम्मार रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक वाक़या सुनते हैं। आप फरमाते हैं कि मैंने इराक के एक शहर में एक ऐसा नसीहत भरा बयान किया
جس سے پتھر دل بھی پگھل جاتے اور جگر پاش پاش ہو جاتے، لیکن میری اس محفل میں کسی نے آنسوں کا ایک قطرہ بھی نہ بہایا، اور میرے بیان میں حالانکہ بہت مضبوطی تھی لیکن لوگوں کے دلوں میں نہیں گھر سکا۔ میری گفتگو کی سحر انگیزی نے دلوں کو دم بخود تو کیا لیکن لوگوں پر کچھ زیادہ اثر نہ ہوا۔ اچانک میں نے ایک صاف ستھرے لباس میں ملبوس ایک خوبصورت نوجوان کو دیکھا۔ اس نے کھڑے ہو کر میرے بیان سے متاثر ہو کر چیخ ماری اور پھر گھبرا کر بیٹھ گیا، لیکن اس کی چیخ سے میرے بیان میں خلل واقع ہو گیا۔ میں اپنے ممبر سے نیچے اتر آیا اور وہ جو نوجوان بے ہوش ہو گیا تھا اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ جب وہ ہوش میں آیا تو میں نے اس سے پوچھا، آپ قرب الہی کی کس منزل پر فائز ہو؟ وہ کہنے لگا، مجھے وصال بارگاہ عز و جل کی سعادت مل چکی ہے، وصال الہی مجھے حاصل ہو چکا ہے۔ میں نے پوچھا، آپ کو وصال بارگاہ الہی کی یہ دولت کیسے نصیب ہوئی؟ تو اس نوجوان نے بڑا پیارا جواب دیا، کہنے لگا کہ طویل مشقت و تھکاوٹ کے بعد میں نے یہ راحت اور وصال کو پایا ہے۔ میں نے پوچھا، کس شرط پر آپ نے اپنا مقصود پایا؟ جواب ملا، مجھے اپنے مقصود کی انتہائی طلب کی وجہ سے یہ سعادت نصیب ہوئی۔ میں نے پوچھا، آپ کس وسیلے سے بارگاہ الہی کا قرب حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے؟ جواب ملا، میں در رحمت پر کھڑا رہا، اس کے آداب کو ہر لمحہ ملحوظ خاطر رکھا۔ میرے رب تعالیٰ نے میرے انتہائی شوق کو ملاحظہ فرمایا تو مجھ پر کرم کے بادل برساتے ہوئے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے اور سارے حجاب اٹھ گئے اور مجھے ندا دی گئی، تمام حجابات اٹھے ہوئے ہیں، لہٰذا تم میرے دیدار سے کیف و سرور حاصل کر لو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہاں پر ایک عقیدے کی بات بھی عرض کر دوں کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے عام لوگوں کو ان آنکھوں کے ساتھ جاگتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہو سکتا۔ ہاں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے۔ دیدار الہی سے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مشرف ہوئے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس حکایت کو نقل کرنے کے بعد صاحب حکایتیں و نصیحتیں جو کتاب ہے، اس کے جو مصنف ہیں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے اسلامی بھائیوں، لگاتار محنت کر کے یہ لوگ مراد کو پہنچے، سچی طلب کی بدولت ان کو توفیق کی دولت ملی، عظیم ہمت کی وجہ سے لوگوں کے پیشوا بن گئے۔ اے سننے والے، یاد رکھ، بلند ہمتیں انسان کو اہم درجات کے قریب کر دیتی ہیں۔ جو اپنے آپ کو تھکاتا ہے وہی آرام پاتا ہے۔ اے فضول کاموں میں عمر برباد کرنے والے، تو ہلاک ہوا جبکہ باقی لوگ اپنا مقصد پا کر کامیاب ہو گئے۔ اے برے انجام سے اپنی نگاہیں ہٹانے والے، فضائل و مناقب کو ضائع کرنے سے بچ۔ تو نے کھیل کود میں جو عمر گزاری وہ تجھے کافی نہ ہوئی، اپنی حالت کی تبدیلی سے بھی تو نے کوئی واضح و نصیحت حاصل نہ کی اور تیری ساری عمر نقصان کی کمائی میں گزر گئی، اور تو آخرت میں اس حالت میں آئے گا کہ جو تجھے خوش نہ کرے گی۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں کوئی مقام حاصل کریں تو ہمیں محنت و مشقت کرنا ہوگی۔ اگر ہم چاہتے ہیں اور چاہنا بھی چاہیے کہ آخرت میں ہمیں سرخروئی حاصل ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے، نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم نصیب ہو جائے، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے، تو ہمیں دنیا کے اندر رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنی ہوگی، اور آخرت کی تیاری کے لیے اپنے آپ کو علم و عمل سے مرصع کرنا ہوگا، زینت بخشنی ہوگی۔ انشاءاللہ عز و جل جب ہم محنت و مشقت کریں گے تو رب تعالیٰ کا ہم پر ضرور کرم ہوگا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے اب تھکاوٹ کی طرف۔ ایک تو ہم نے سنا کہ تھکاوٹ، جب ہم کوئی سخت کام کرتے ہیں تو تھکاوٹ ہو جاتی ہے،
مزید بھی تھکاوٹ کے چند عوامل ہیں، کچھ اسباب ہیں جن کا علاج ہمارے پاس ہے۔ جی ہاں، تھکاوٹ کے اسباب سنتے ہیں، اس کے بعد ان کے علاج بھی سنیں گے۔ تھکاوٹ کے نقصانات پہلے سن لیتے ہیں کہ تھکاوٹ سے زیادہ یعنی جو ہمارے اختیار میں اسباب ہیں، اگر ہم ان کا حل نہیں کریں گے اور ہمیں تھکاوٹ ہوگی تو ہمیں کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ مسلسل تھکاوٹ میں مبتلا شخص ہر وقت تھکن سے چور اور سخت بیزار ہوتا ہے۔ نمبر 2، ہر معاملے میں خود کو بے بس محسوس کرتا ہے۔ نمبر 3، عموماً اس کا دل کام سے اٹھ جاتا ہے، وہ اسے اچھی طرح سے نہیں کر پاتا۔ نمبر 4، جدید تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ مسلسل تھکاوٹ بہت سی نفسیاتی اور جسمانی بیماریوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ نمبر 5، معدے اور سر میں درد، طبیعت کا بوجھل پن، بھوک میں کمی یا زیادتی، یہ بھی تھکاوٹ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ پڑھنے کی کوشش کے باوجود یاد نہ ہونا، یہ بھی تھکاوٹ کی وجہ سے ہے۔ طبیعت میں جو چڑچڑاپن ہو جاتا ہے، یہ بھی بسا اوقات تھکاوٹ کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اس وجہ سے آدمی بد اخلاقی پر اتر آتا ہے، لوگوں کی دل آزاری کر بیٹھتا ہے۔ اور یہ بھی سن لیجئے کہ تھکاوٹ کی وجہ سے بعض اوقات آدمی کلمہ کفر بھی بک دیتا ہے۔ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب صفحہ نمبر 374 پر ہے کہ کوئی شخص تھکا ہوا تھا اور نماز کا وقت آ گیا تو اس نے نماز کے بارے میں کہا، ایک تو یہ مصیبت جان نہیں چھوڑتی، تو اس کا یہ کہنا کفر ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، تھکاوٹ کے وہ اسباب جو ہمارے اختیار میں ہیں وہ سنتے ہیں اور ان اسباب کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی بات کہ آدمی جو زیادہ تھک جاتا ہے اس کی ایک وجہ نیند کا پورا نہ ہونا ہے۔ نیند نہ صرف جسم کی ٹوٹ پھوٹ کو درست کرتی ہے بلکہ دماغ کے افعال کو منظم کرنے کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ اس لیے اپنی نیند کا جائزہ لے لیں کہ آپ کتنی دیر میں یعنی کتنی دیر سوئیں تو آپ فریش ہو سکتے ہیں۔ تو یہ مختلف ہوتے ہیں۔ میں ایک طالب علم کو جانتا ہوں کہ جو زمانہ طالب علمی میں 5 گھنٹے سوتے تھے تو ان کی جو تھکاوٹ ہے وہ دور ہو جاتی تھی اور وہ فریش ہو جایا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ کتنے گھنٹے ہم سوئیں تو ہم فریش ہو سکتے ہیں۔ 6 گھنٹے، 7 گھنٹے، زیادہ سے زیادہ 8 گھنٹے۔ 8 گھنٹے سے زیادہ سونا تو کسی طرح بھی درست نہیں ہے، بلکہ اگر آپ 8 گھنٹے سے زیادہ سوئیں گے تو آپ کو مزید تھکاوٹ ہو جائے گی۔ جی ہاں، آپ تجربہ کر لیجئے۔ تجربہ کیا کرنا ہے، بلکہ نہ کیجئے تجربہ، کم سوئیے۔ آپ کے امتحانات کے دن ہیں، امتحان سر پر ہیں، تو تجربہ تو آپ کو ہوگا۔ جب چھٹی کا دن آتا ہے تو کئی طلبہ، ہر ایک نہیں، تو سوتے ہیں اور پھر زیادہ سوتے ہیں اور یوں کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ پورے ہفتے کی تھکاوٹ دور کر رہا ہوں۔ تو نیند ایسی چیز نہیں ہے، تھکاوٹ ایسی چیز نہیں ہے کہ جو زیادہ سونے سے جو ہے وہ دور ہو جائے، بلکہ زیادہ سونا تو تھکاوٹ کا باعث ہو جاتا ہے۔ تو اتنا ہی آرام کیجئے جتنے سے آپ فریش ہو جائیں اور آپ کا موڈ بھی خوشگوار ہو۔ تو زیادہ سے زیادہ 8 گھنٹے آرام فرمائیے۔ ذہن کو آرام دینے کی غرض سے مناسب وقت سونا بہت بہتر ہے، اور سونے سے پہلے ایک عمل کر لیں۔ اگر یہ باقاعدگی سے اب عمل کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل تھکاوٹ آپ کی دور ہو جائے گی، اور وہ ہے تسبیح فاطمہ پڑھنا، یعنی 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل اس پر عمل کریں گے تو ضرور آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور سو کر اٹھیں تو کیا کرنا چاہیے؟ جی ہاں، یہ بھی آپ کو ایک عمل بتاتا ہوں کہ جب سو کر اٹھیں تو آپ سب سے پہلے جو آپ کو کام کرنا ہوگا، طہارت سے فارغ ہو کر آپ وضو کر لیں اور مکمل وضو کریں۔ بالخصوص ناک میں پانی ڈالنے والا جو عمل ہے یہ تھکاوٹ کو دور کرتا ہے۔ اور پھر نماز پڑھ لیں کہ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص سو جاتا ہے
تو شیطان اس کے سر کے پچھلے حصے پر 3 گرہیں لگاتا ہے. وہ ہر گرہ پر کہتا ہے لمبی تان کے سو جا، لمبی تان کے سو جا، ابھی تو بہت رات باقی ہے. جب وہ شخص بیدار ہو کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے. پھر اگر وہ وضو کر لے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور اگر نماز ادا کرے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور وہ شخص تازہ دم ہو کر صبح کرتا ہے. باصورت دیگر تھکا ماندہ سست ہو کر صبح کرتا ہے. ایک روایت میں یہ اضافہ ہے تو وہ تازہ دم ہو کر صبح کرتا ہے اور خیر کو پا لیتا ہے، بھلائی کو پا لیتا ہے. باصورت دیگر تھکا ماندہ صبح کرتا ہے اور خیر کو نہیں پاتا. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے لہذا شیطان کی گانٹھوں کو کھول لیا کرو، اگرچہ 2 رکعتوں کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو. تو جب آپ نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، دعا پڑھ لیں. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، یہ دعا پڑھ لیں، الحمدللہ کہہ لیں. اور اس کے بعد وضو کر لیں. وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ لیں، یا نماز کا وقت ہے، نماز فجر کا وقت ہے تو نماز فجر ادا کیجئے. انشاءاللہ عز و جل آپ فریش ہو جائیں گے، آپ کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی اور آپ بھلائی پانے میں کامیاب ہو جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تھکاوٹ کا ایک سبب موبائل بھی ہے. جی ہاں، جو موبائل کا زیادہ یوز کرتا ہے اور نیٹ بھی استعمال کرتا ہے، انٹرنیٹ استعمال کرتا ہے، فون کو زیادہ استعمال کرتا ہے تو وہ زیادہ تھک جاتا ہے، اور زیادہ تھک جاتا ہے تو پھر پریشان بھی ہوتا ہے. تو لہٰذا فون کا استعمال نہ کریں. اور فون کو جب آپ سونے لگیں تو سوتے ہوئے فون کو اپنے قریب نہ رکھیں، بلکہ اپنے اس فون کو دور رکھیں. کہ جدید تحقیق یہ ہوئی کہ اگر فون کو بالکل قریب رکھا جائے تو تب بھی اس کا اثر جو ہے انسان پر پڑتا ہے. تو لہٰذا آپ فون کو قریب نہ رکھیں. یوں بھی تو ہو سکتا ہے کہ فون بجنا شروع ہو جائے اور آپ کی جو 6 گھنٹے کی نیند آپ نے کہا کہ اس وقت سے لے کے اس وقت تک سو جاؤں گا، تھکاوٹ دور ہو جائے گی، اور جب رات کا کچھ حصہ گزرا تو فون آ گیا. اب آپ نے فون اٹینڈ کیا تو جیسے ہی فارغ ہوئے تو اب آپ کو نیند ہی نہیں آ رہی. تو اب کتنے پریشان ہو جائیں گے، تھکے ماندے رہ جائیں گے. جو آپ کا اگلے دن کی ایکٹیویٹیز ہے وہ متاثر ہو جائیں گی. تو کوشش کریں کہ فون سے چھٹکارا ہی پا لیں. چلیں یہ نہیں ہو سکتا تو کم از کم امتحانات کے دنوں میں موبائل فون استعمال نہ کریں. یہ بھی نہیں ہو سکتا تو کبھی کبھی استعمال کریں، تھوڑی دیر کے لیے استعمال کریں. تو فون کا زیادہ استعمال بھی تھکاوٹ کو بڑھا دے گا. نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل تھکاوٹ کے یہ اسباب جو ہمارے اختیار میں ہیں ان کو ختم کرنا، ان کا علاج کریں گے، دور کریں گے ان اسباب کو. ورزش نہ کرنا یہ بھی تھکاوٹ کا سبب ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جسم چاقو چوبند ہو اور آپ اچھے انداز سے دن گزاریں تو پھر کوئی نہ کوئی آپ کو ورزش کرنی چاہیے. کم از کم کچھ پیدل چل لیں. انشاءاللہ عز و جل چند منٹ پیدل چلنے سے بھی آپ کو توانائی حاصل ہوگی. آپ کا نظامی انہضام، ہضم کرنے والا جو نظام ہے وہ بھی بہتر رہے گا. خون کا دورانیہ بھی جو ہے وہ چست ہو جائے گا. جو آکسیجن حاصل کرنے میں کمی تھی تو تیز تیز چلنے سے یہ آکسیجن اور بڑے بڑے سانس لینے سے یہ جو آکسیجن کی کمی تھی وہ بھی پوری ہو جائے گی. تو انشاءاللہ عز و جل آپ محسوس کریں گے کہ آپ کا بدن ہلکا پھلکا ہو گیا ہے، اور پھر انشاءاللہ آپ کو نیند بھی اچھی آئے گی. اور جب نیند آئے گی اچھی تو پھر جب آپ اٹھیں گے تو تھکاوٹ بھی دور ہو چکی ہوگی. تو لہٰذا کوشش کریں کہ آپ کچھ نہ کچھ ورزش کر لیا کریں. بعض اوقات جب ہم ایک ہی انداز سے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو بیٹھے بیٹھے ایک انداز سے بیٹھنے کی وجہ سے بھی تھکاوٹ ہو جاتی ہے. تو اگر ایسا ہو جائے تو آپ اپنے جسم کو یعنی اپنی موومنٹ کریں، جسم کو موومنٹ دیں، اور اگر جس حیت میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس سے تھوڑی سی تبدیلی کر لیں. بیٹھے ہوئے ہیں تو کھڑے ہو جائیں. اچھا کھڑے ہیں تو تھوڑا چلنا شروع کر دیں. تو انشاءاللہ عز و جل جسمانی انداز کی تبدیلی کرنے سے بھی آپ کی تھکاوٹ میں کمی ہوگی. اچھا ساتھ ہی ساتھ
کھانے پینے میں احتیاط کرنا بھی ضروری ہے کہ بعض اوقات ہم کھانے پینے میں احتیاط نہیں کرتے. جو نہیں کھانا ہوتا ہم کھاتے ہیں, اور جو کھانا ہوتا ہے وہ نہیں کھاتے. آپ کہیں گے یہ کیا ہوا؟ جی ہاں, فاسٹ فوڈ کھائے جاتے ہیں اور چائے کا بعض اوقات استعمال زیادہ کیا جاتا ہے. اچھا, جب روٹی سالن وغیرہ کھایا بھی جاتا ہے تو ہم اگر ایک روٹی سے سیر ہو جاتے ہیں تو 3 روٹیاں کھائی جاتی ہیں. تو آپ خود ہی بتائیے کہ جو نہیں کھانے والی چیز ہوتی وہ ہم کھائیں گے تو ہم تھکیں گے نہیں تو کیا ہوگا. آپ یوں سمجھیے کہ آج کل تو لوگ فاسٹ ہو گئے کہ جو فوڈ استعمال کرتے ہیں وہ بھی فاسٹ فوڈ استعمال کرتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے, ہم سادہ زندگی گزاریں, سبزیاں کھانے کی کوشش کریں اور زیادہ سے زیادہ پانی بھی پئیں. وہ کیوں کہ کم پانی پینے سے بھی بعض اوقات تھکاوٹ زیادہ لگتی ہے. تحقیق کے مطابق ڈی ہائیڈریشن یعنی پانی کی کمی جسمانی توانائی کو چوس جاتی ہے. پانی انسانی صحت کے لیے بنیادی چیز ہے, اس سے آپ کی فعالیت اور تازگی برقرار رہتی ہے, جبکہ اس کی تھوڑی سی کمی بھی توانائی اور توجہ متاثر کرتی ہے. ماہرین کا کہنا ہے پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال آپ کو مضبوط رکھے گا اور آپ کی توانائی کی جو کمی ہے وہ پوری کر دے گا. لہٰذا ہر گھنٹے کے بعد آپ 1 گلاس پانی پی لیجئے. یہ مشکل ہے, چلیں کوئی بات نہیں. جب آپ کا وقفہ ہو 2 گھنٹے کے بعد اس وقت پانی پی لیجئے. لیکن بہت سارے اسلامی بھائی پانی پینے کے بجائے اس وقت کچھ اور چیزیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں. مثلا پاپڑ کھا رہے ہوتے ہیں, ٹافیاں کھا رہے ہوتے ہیں. تو یہ کوئی چیز کھانے والی ہے؟ یہ تو چھوٹے بچے کو بھی زیادہ نہیں کھلانی چاہیے. تو آپ تو ماشاءاللہ سمجھدار ہیں, تو پانی پی لیجئے, آپ کے لیے پانی زیادہ مفید ہوگا. اور آگے گرمیاں آ رہی ہیں تو گرمیوں میں آپ تربوز استعمال کریں. انشاءاللہ عز و جل 90% پانی تربوز سے حاصل ہوتا ہے, اور آپ کے جسم کے اندر جو کمی ہے پانی کی وہ دور ہو جائے گی. ایک دفعہ قبلہ امیر اہل سنت کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہوا تو بزرگ ہیں, مہربانی فرماتے ہیں, پوچھتے ہیں, مجھ سے پوچھا کہ کتنے گلاس پیتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ کم و بیش 8 گلاس پیتا ہوں گا. تو آپ نے فرمایا کہ ہاں پھر پورے بھر کر نہیں پیتے ہوں گے. تو واقعی آپ ذرا تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ آپ کو جو تھکاوٹ ہوتی ہے یہ بعض اوقات پانی کم پینے سے بھی ہوتی ہوگی. تو لہٰذا آپ کم از کم 12 گلاس پینے کی نیت کر لیں. انشاءاللہ عز و جل پانی پینے سے بہت ساری تھکاوٹ میں آپ کمی محسوس کریں گے. تجربہ کر لیں, انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا. ہو سکتا ہے کہ شروع میں آپ کو پیشاب زیادہ لگے, تو اس سے گھبرائیں نہیں, بلکہ پانی پیتے رہیں, انشاءاللہ یہ بھی نارمل ہو جائے گا. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, سبزیوں کا استعمال کریں, پتوں والی سبزیاں زیادہ مفید ہیں. ہاں, دودھ ضرور پئیں, دودھ پینے سے بھی انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. اور اگر میسر آئے تو دہی کا استعمال کریں. دہی بھی جو ہے اگرچہ دودھ اور دہی دودھ سے بنتا ہے, لیکن دہی کے اپنے فوائد ہیں. تو مختصر یہی کہ کھانے والی چیزیں کھائیں, نہ کھانے والی چیزیں نہ کھائیں. آپ کہیں گے نہیں نہیں وہ بھی تو کھانے والی ہی ہوتی ہے. نہیں, ہر ایک کے لیے ہر خوراک مفید نہیں ہوتی. آپ اپنا ٹیسٹ کروا لیں, ہو سکتا ہے کہ آپ کی شوگر بڑھی ہوئی ہو, آپ کا کولیسٹرول بڑھا ہوا ہو, تو آپ ٹیسٹ کروا لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل احتیاط کا ذہن بھی بنے گا. آخری بات کر کے اپنا بیان اختتام کی طرف لاتا ہوں کہ بعض اوقات غیر ضروری فکریں کرنے سے بھی آدمی کو تھکاوٹ زیادہ ہوتی ہے. لہذا اپنے آپ کو زیادہ فکروں میں مبتلا نہ کریں, اللہ پر توکل کریں. جس نے پیدا کیا ہے تو وہ ہماری حاجات کو بہتر جانتا ہے, اس سے دعا کریں. انشاءاللہ عز و جل کم فکریں کرنے سے بھی بہت ساری بیماریوں اور بالخصوص تھکاوٹ دور ہوگی. ڈپریشن بھی اسی وجہ سے ہوتا ہے, مایوسی آ جاتی ہے. تو اچھا ہاں, موسمی اثرات بھی اثر انداز ہوتے ہیں تھکاوٹ وغیرہ میں. جب گرمیاں ہوں تو پھر پانی زیادہ پئیں, تربوز کھائیں, اور جب سردیاں ہوں تو چائے استعمال کریں, گرم دودھ استعمال کریں. تو موسمی اثرات سے بچنے کی کوشش بھی کریں. اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں تھکاوٹ سے بچ کر خوب دینی کام اور مفید دنیاوی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
اللہ تعالیٰ عز و جل میں ہر قسم کے امتحانات میں کامیابی عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ مبلغ بنو سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ، بھینی سہانی صبح ہمیں ٹھنڈک جگر کی ہے۔ بروز جمعرات ملفوظات عطار سے معطر سلسلہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی پھول۔ پیارے باپا جان، میں نے کئی دفعہ نیت کیا ہے داڑھی شریف رکھنے کی۔ دعوت اسلامی والے جو ہے نا یہ اپنے دوست عاشقان رسول بابا جی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ الحمدللہ مدنی چینل کی وجہ سے میں عمان سے یہاں تک پہنچا ہوں، اور میں نے الحمدللہ حلقے میں بیٹھ کر بہت کچھ سیکھا ہے۔ میرے لیے محبت کی نگاہ کریں کہ میں امامہ شریف اور مدنی لباس کے قابل ہو جاؤں۔ نماز کورس کے لیے آیا ہوں، تقریباً اس سے ہفتہ یا 1.5 ہفتہ پہلے میں نے دیکھا تھا کہ آپ نے مجھے 2 عطر دیے تھے۔ میں پہلے گانے گایا کرتا تھا، میں نے وہ فیلڈ چھوڑ دیے، بس آپ کی نگاہ کرم مانگتا ہوں۔ رونے والے تو مل لینا چاہیے۔ بروز جمعہ سائنسی تحقیقات اسلام کی روشنی میں جاننے کے لیے دیکھیے سلسلہ اسلام اور سائنس، The champion discovery from the last 166 years۔ سب سے پہلے 15 بڑی ایجادات کو، ایکسپلوریشنز کو، انوویشنز کو شارٹ لسٹ کیا گیا۔ جس ایجاد کو بہترین قرار دیا گیا وہ ایجاد تھی سینیٹیشن، صفائی۔ 2000 بچے روزانہ 5 سال سے کم عمر گندے پانی اور گندگی سے ہونے والی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور اسی بیماری میں اکثر جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ گندے پانی سے یوں تو بہت ساری بیماریاں پھیلتی ہیں اور ان کی فہرست طویل ہے۔ سائنس کے نزدیک ایک بریک تھرو ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا صفائی نصف ایمان ہے۔ سنن نبی داؤد میں ہے نماز کی کنجی طہارت ہے، اور مفتی صاحب اس کی تشریح میں ارشاد فرماتے ہیں کہ طہارت اور صفائی کا حکم پہلے آیا، نماز کا حکم بعد میں آیا۔ بروز ہفتہ معاشرتی برائیوں کی نشاندہی پر مبنی سلسلہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ پبلک ٹرانسپورٹ جب ہم اس شعبے کی طرف بڑھے تو ہمارے سامنے بہت سارے مسائل سامنے آئے۔ آپ کسی کے ساتھ بدتمیزی کریں گے تو ایک جنرل بات ہے تو وہ بھی آپ سے بدتمیزی کرے گا۔ آپ ایک ان پڑھ آدمی سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے اس نے اخلاق کا؟ جیب لوٹنے کا الگ پریشانی، موبائل جانے کا الگ پریشانی، پیچھے سے ٹوٹل پورا ہوتا نکل جاتے ہیں۔ ہم جو چاہتے تھے وہ ہمیں نہیں مل رہا، اب جو ملا ہے اس پر کمپرومائز کرنا سیکھیں۔ لیڈیز ڈپارٹ اور جینٹس ڈپارٹ میں پردے کا انتظام نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو نگاہیں کچھ نیچی رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ ٹرانسپورٹر دینی معلومات سے دور ہوتے ہیں کہ نمازوں وغیرہ کا ٹائم آ جاتا ہے تو اس کا بھی کچھ خیال نہیں ہوتا۔ کام کرنے سے صرف نہیں ہوگا، کام کرنے سے ہوگا۔ پریکٹیکل کیجیے۔ بروز اتوار اصلاح اعمال پر مبنی سنتوں بھرا بیان۔ تم دنیا سے جانے والوں کو یاد رکھو گے، بعد والے تمہیں بھی یاد رکھیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذو النورین ہیں۔ آپ وہ ہستی ہیں جنہوں نے ایک بار نہیں 2 بار نبی پاک سے جنت خریدی، مگر آپ جب بھی قبرستان جاتے یا قبر کے پاس کھڑے ہوتے، قبر کا تذکرہ ہوتا، زاروں کتار روتے، میں ہوں تیرا بندہ، تیرے سوا کون ہے میرا مالک، معاف کر دے۔ میری ماں سے میں نے کئی بار معافی مانگی، ماں نے معاف کیا۔ اے اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے، اپنے اس گناہگار بندے کو معاف کر دے۔ خدا کی قسم ایک بار اس قریب کو پکارو تو صحیح، ایک بار سر تو جھکا لو اس کے سامنے۔ کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید اس رب عز و جل کا بے مثل کلام ہے، اور وہ رب کون؟ جو اکیلا معبود، تنہا خالق اور ساری کائنات کا حقیقی مالک ہے۔ وہی تمام جہانوں کو پالنے والا اور پوری کائنات کے نظام کو مربوط
بہترین انداز میں چلانے والا ہے۔ دنیا و آخرت کی ہر بھلائی حقیقی طور پر اسی کے دستے قدرت میں ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور جسے جس چیز سے چاہے محروم کر دیتا ہے۔ وہ جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلت اور رسوائی سے دوچار کر دیتا ہے۔ وہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہے گمراہ کر دیتا ہے۔ اور اس نے اپنا یہ کلام رسولوں کے سردار، دو عالم کے تاجدار، حبیب بے مثال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا تاکہ اس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے اور دین حق کی پیروی کرنے کی طرف بلائیں اور شرک و کفر اور اس کی نافرمانی کے انجام سے ڈرائیں، لوگوں کو کفر و شرک اور گناہوں کی تاریک راستوں سے نکال کر ایمان اور اسلام کے روشن اور مستقیم راستے کی طرف ہدایت دیں اور ان کے لیے دنیا اور آخرت میں فلاح و کامرانی کی راہیں آسان فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو عظمت و شان والا قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، اس کے بارے میں ایک حدیث مبارک ہم سنتے ہیں کہ اس قرآن سے دل لگانے، اس قرآن کو پڑھنے، اس قرآن کو سمجھنے، اس قرآن کے اندر اپنے آپ کو مصروف رکھنے والے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کتنی کثیر خیر کثیر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا گا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس کو قرآن نے میرے ذکر اور مجھ سے سوال کرنے سے مشغول رکھا، اسے میں اس سے بہتر دوں گا جو مانگنے والوں کو دیتا ہوں۔ اور کلام اللہ کی فضیلت دوسرے کلاموں پر ایسی ہے جیسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضیلت اس کی مخلوق پر ہے۔ یہاں قرآن کے بھی مرتبے اور مقام کو واضح کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ بھی ارشاد فرما دیا ہے کہ میں ان کو جو قرآن مجید فرقان حمید کی وجہ سے وہ مجھ سے سوال نہیں کرتے، قرآن میں مشغول ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بن مانگے عطا فرماتا ہے، ان کی حاجتیں، ان کی مرادیں پوری فرماتا ہے۔ مجھے آپ کو ضرور چاہیے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کریں، قرآن پاک سے دل لگائیں، قرآن مجید فرقان حمید کثرت سے اس کو پڑھیں بھی، اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمنی خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہے عطار کے، سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہے عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث
ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال یہ تھا کہ عموماً اگر ہم میں بھی کوئی 2-4 لوگ جانتے پہچانتے ہوں اور کوئی کسی بات پر تعریف کر دے تو اپنا جو حال ہوتا ہے، مطلب ہم تو اپنے پھولے نہیں سماتے. یہ وصف کیسے پیدا ہو اپنے اندر کہ ایک تو کوئی تعریف کرے تو ہم پھولے بھی نہ سمائیں؟ اب پھولنے پھٹنے کا سوال یہ ہے کہ اب جس کی لوگ تعریف پر تعریف کیے جاتے ہوں تو پھر ہو سکتا ہے وہ سیر ہو جائے تعریف سن سن کر، اور جس کی کبھی کسی نے تعریف نہیں کی اور تعریف کر ڈالے پھر تو وہ تو قابو میں نہ آئے نا. تو اس میں اپنی تعریف پر نہ پھولنا یا پھولنا تو اس کے بھی اسباب ہیں. میرے لیے تو یہی ہے کہ میں چونکہ بہت تعریفیں میری لوگ کرتے ہیں، عادی ہو گیا ہوں. یعنی میرے اندر کوئی ایسا وہ روحانی وصف نہیں ہے کہ میں اپنی تعریف سے پھولتا نہیں. بہت پھول چکا ہوں. اب بھی کچھ نہ کچھ پھلا ہوا آتا ہے، کوئی تعریف کرتا ہے تو اللہ پھٹنے سے بچائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بٹ پاپا ہمارے لیے جیسے من 3.5 ہمیں لوگ جانتا کون ہے، ہمیں اگر ایسا کوئی سامنے کوئی اس طرح سے سامنا ہو واسطہ ہو تو اپنے آپ کو کس طرح ایک عام اسلامی بھائی کس طرح قابو میں رکھے؟ حسن زن کی بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے حسن زن سے ہمیں بہتر کر دے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ منسوب ہے ایک قول کہ جب آپ کی کوئی تعریف کرتا تو فرماتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے حسن زن سے بھی اچھا کر دے. اور اللہ تعالیٰ پر نظر رکھے، وہ تعریف پر اپنے اوپر غور کر کے جو تعریف کر رہی ہے واقعی میری تعریف بنتی بھی ہے یا اس کو خوش فہمی ہوئی ہے. عام طور پہ خوش فہمیاں ہوتی ہیں میرے بارے میں، تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ جو کہہ رہے ہیں یہ بیچارے ان کی خوش فہمی ہوتی ہے، حسن زن ہوتا ہے. من آنم کے من دانم، یہ فارسی مقولہ ہے، میں جانتا ہوں جیسا ہوں. تو ہمیں اپنے آپ کو ذرا اپنا احساس تو ہوتا ہے کہ ہم خود کیسے ہیں، ہمارا اپنا اندرونی کیفیت باطینی کیفیات کیا کیا ہے. اب کوئی تعریف کرے ہم پھولتے چلے جائیں تو یہ ہمارے لیے باعث ہلاکت ہو سکتا ہے. محمد قاسم اتاری، درجہ دورہ حدیث شریف، مرکزی جامعۃ المدینہ. تو دورہ حدیث شریف والے کتنے ہیں یہاں؟